अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 अहम खबरें इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ी अहम मीडिया से गुफ्तगू की है, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत चल रही है उसमें क्या कुछ हो रहा है, वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और लास्टली बात करेंगे कि जी फाइनली पता नहीं किसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं या दुआएं कबूल हो रही हैं, लेकिन जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। क्या ये केस है और कितना इम्पॉर्टेंट मामला है, इसके ऊपर बात होगी आखिर में। पहले आपको बताएंगे जनाब अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने अच्छी खबर दी है। उनकी खबर ये है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, वो तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल फिट हैं, आसाबी तौर पर भी बिल्कुल मजबूत हैं और जिस्मानी तौर पर भी कोई बहुत ज़्यादा उनको अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दिया है कि आप थक जाएंगे, वो नहीं टूटेगा। ये बड़े अहम उनके आप समझ लें कमेंट्स हैं जो उन्होंने दिए हैं, और ये वो बंदा दे रहा है कि जो ज़ाहिर है बचपन से उन्हें जानता है, उनके साथ रहता है, उसे पता है कि उसकी क्या कमज़ोरियां हैं और क्या उसकी चीज़ें हैं जो कि उसको मजबूत रखती हैं। तो वो ये क्लियरली बता चुका। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को जो भी जानता है करीब से, भले वो उनके साथ खेलने वाले क्रिकेटर्स हों, भले वो उनके साथ बहुत करीबी सियासतदान हो या फिर उनके घर वाले हों, और जो कोई करीबी सहाफ़ी भी इवन बहुत ज़्यादा उनसे मेल मिलाप रखते हैं, तो वो भी उन्हें जानते हैं कि वो एक मजबूत आसाब का मालिक शख्स है। और अब तो वो यूं भी जेल में रह के फौलाद बन चुका है। यही वजह है कि उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, आसान क्या तकरीबन नामुमकिनात में से है। तो अभी तक जितनी सख्तियाँ की गई, जो जो कुछ किया गया उनके अगेंस्ट, किसी भी सियासी रहनुमा के इस वक्त जो मौजूद है, अगर उनके साथ किया जाता तो यकीनन कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते या घबरा जाते या कुछ ना कुछ मामलात जो है वो कुछ और हमें नज़र आते। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि वर्स्ट किस्म के हालात के बावजूद भी इमरान खान साहब टूटे नहीं हैं और किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हुए। तो अलीमा खान साहिबा ने भी यही बात की है। उनकी सेहत के हवाले से जो उनके वकीलों का कंसर्न है वो अपनी जगह, वो ये कहते हैं कि उनकी सेहत उस तरह की नहीं है जैसे नॉर्मल हालात में होती है। तो जाहिर है एक फ़र्क तो होता है जेल की रूटीन में और जो एक आम आप घर में रूटीन होती है आपकी। तो ऑफ कोर्स अगर कोई ये कहे कि बिल्कुल वैसे ही होंगे तो जाहिर है थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी वो बीमार पड़ गए हैं या उनको कोई इस तरह की मामलात दरपेश आ गए हैं सेहत के कि जिसकी वजह से सब जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। हाँ, ये एक खदशा मौजूद है कि उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हो रहा, कुदरती तौर पर तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई नुकसान पहुंचाने के दर पर तुला हुआ है तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं कि भाई खुदा न खास्ता उनके साथ कोई ऐसा मामला ना किया जाए रास्ते से हटाने के लिए। तो वो एक कंसर्न अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अदरवाइज ही इज़ फिट एंड फाइन। और अब तो जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि जो उनका एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू था कि उनको चहलकदमी की जगह नहीं मिल रही थी, वॉक की जगह नहीं मिल रही थी, तो वो अब हो गया है मसला हल। और उनकी बैरक की जो दीवार है वो गिरा दी गई है ताकि बागीचा जो उसके पीछे वहाँ तक उनको रसाई मिल सके, तो अब वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न था उनका, ये बहरहाल अब उनका सॉल्व हो चुका है। तो अब ये एक क्लियर मैसेज है जी अलीमा खान साहिबा ने जो आज दिया है। बाकी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत ज़्यादा, जिनको एक हीरोइक किस्म की मूवमेंट और एक कैंपेन के साथ चीफ जस्टिस के ओहदे पर जब वो पहुंचे तो उन्हें मुबारकबाद दी गई, उनका इस्तकबाल किया गया और उनका जो एक इमेज भी बनाया गया तो वो इसी तरह का था कि बड़ा कोई हीरोइक किस्म का इमेज था। लेकिन ऑनेस्टली मैंने फ़ौरन उस पर कोई कमेंट नहीं किए थे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब कोई शख्स आकर अपना ओहदा संभालता है तो उसके बाद उसे कुछ वक्त मिलना चाहिए और उसके बाद ही आप उसको जज कर सकते हैं कि वो क्या कर रहा है या क्या करने जा रहा है, उसकी सोच क्या है। और लकीली हमें तो इसलिए भी डायरेक्टली उनको ऑब्ज़र्व करने का मौका मिल रहा है कि जो लाइव कवरेज आ रही है उसके थ्रू हम देख सकते हैं। तो जो मैंने पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि एक तो उनके रिमार्क्स से बहुत ज़्यादा मुझे इस बात का गालिब किस्म का
ملتا ہے تاثر کہ وہ ایک مائنڈ آلریڈی بنا چکے ہیں. مطلب مجھے کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ دونوں طرف کی بات کرے ہو. مطلب آپ جب فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں تو آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھیں, آپ ادھر کی بھی بات سنیں, آپ ادھر کی بھی بات سنیں, آپ اس طرف کے بھی سوال کریں, آپ اس طرف کے بھی سوال کریں. لیکن ان کے جو کویشچنز ہیں وہ بہت ہی ون سائیڈڈ قسم کے کویشچنز ہیں, ان کے ریمارکس بہت ون سائیڈڈ ہیں, ان کا جو اوور آل ایک طرز عمل ہے وہ بہت ون سائیڈڈ سا لگ رہا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ فیصلہ سماعت یہ تو صرف ایک فارمیلٹی ہے, ان کا ذہن آلریڈی بن چکا ہے. تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ سا مجھے ان کے بارے میں تاثر مل رہا ہے, کم از کم مجھے تو مل رہا ہے تاثر. پھر جس طرح کا وہ وکیلوں کے ساتھ رویہ رکھے ہوئے وہ بھی بڑا افسوسناک ہے. وکیلوں کو تو انہوں نے ایسے سمجھ لیا جیسے کوئی وہ ملزم ہے, اور وہ خود وکیل بنے ہوئے ہیں, اور جو وکیل ہیں ان کو انہوں نے مجرم ٹھہرایا ہوا ہے, اور ان کٹہرے میں ان کی جرح ہو رہی, کچھ اس قسم کا تاثر مل رہا ہے. یہ لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی ایک اوپن ڈسکشن ہو رہی ہے جس میں وہ کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں, وکیلوں سے سننا چاہ رہے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو, ایک ہیلدی ماحول. بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کو باقاعدہ جس طرح بعض اوقات تو ان کو کیا میں کہوں انسلٹ کر دیتے ہیں ایٹ ٹائمس, اور ان کو زج کر دیتے ہیں بعض اوقات. اس طرح ان کی جرح وہ کر رہے ہیں وکیلوں کی کہ جیسے وہ خود وکیل نہ ہو گئے, وہ ملزم ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب سا دوسرا مجھے جو تاثر ہے وہ ملا. تیسرا جو مجھے تاثر ملا وہ یہ کہ وہ بہت ہی کوئی ایسا لگتا ہے کہ خود پسندی میں مبتلا ہے, کہ جو وہ سوچ رہے ہیں, جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہی درست ہے, وہی سب بات کریں, اور جو وکیل ہیں وہ بھی وہی بات کریں, جو ججز ہیں وہ بھی اسی طرح اسی بارے میں ہی اسی اینگل سے دیکھیں. تو مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ جو ان سے اختلاف کرتی ہوئی بات سامنے آتی ہے, چاہے وہ وکیلوں کی طرف سے آئے یا ساتھی ججز کی طرف سے آئے, تو وہ اس کو فوراً سنب کرتے نظر آتے ہیں. مثلاً جسٹس منیب اختر صاحب ہوں یا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہوں, ان کو تو کنٹینیوسلی وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی بات سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. چلے ڈس ایگری تو کرنا حق ہے, لیکن ان کو آپ بات ہی نہ کرنے دیں اور بات پہ بات کرتے چلے جائیں ان کی بات کے دوران. اور آج تو حد ہی ہو گئی کہ جسٹس منیب کو باقاعدہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ یہ سوالات نہ کریں, آپ وہ سوال. بھئی آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوالات نہیں؟ ایک جج کی بھی اپنی ایک انڈیپینڈنس ہوتی ہے, وہ جو چاہے سوال کرے. اگر وکیل سے وہ کلیئرٹی چاہتا ہے کسی معاملے میں تو ان کو بھی وہ روک دیتے ہیں. اور وکیلوں میں بھی جو دوسری طرف کے جو پٹیشنر کے وکیل ہیں ان کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. امتیاز صدیقی صاحب کو تو آج انہوں نے ایسا سائڈ لائن لگایا کہ وہ بیچارے آئے ہیں تو اچھی خاصی تلخی ہو گئی ان کے ساتھ, اور انہیں یہ تک بھی کہہ دیا کہ بھائی آپ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے, ہم نے آپ کو سن چکے ہیں, آپ سائڈ پہ ہو جائیں. انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل کے بعد آپ مجھے دوبارہ سنیں گے, تو نہیں جی ہم آپ کو سن چکے ہیں, ضرورت پڑی پھر سن لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو عجیب طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا, جبکہ ان کو جب سننے کے لیے باری دی ہی نہیں گئی اس طرح, بار بار روک ٹوک, ان کو ایک آرگیومنٹ کمپلیٹ نہیں کرنے دیا جا رہا. اور اس کے بعد جب وہ پھر دوبارہ آتے ہیں روسٹرم پہ تو ان کے ساتھ اس طرح سے بات کی جاتی ہے. اور پھر لاسٹلی تو انہیں یہ تک کہہ دیا گیا کہ آپ اس طرح نہ کریں کہ ہمیں کوئی آپ کو کچھ نوٹس ووٹس ایشو کرنا پڑ جائے, مطلب اس طرح کی بات. بھائی وکیل ہے, وہ اپنا مقدمہ لے کے آیا, آپ اس کو جناب عجیب طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں, اس کو ایک تو بات نہیں کرنے دے رہے, اور پھر اس کو جناب آپ یعنی شو کاز نوٹس یا توہین عدالت کے نوٹس کے وہ تھریٹ بھی دے رہے ہیں. تو مجھے بہت ہی مایوسی ہوئی یہ ساری پروسیڈنگ دیکھ کر. امتیاز صدیقی صاحب کو میں نے بعد میں GNN پر سنا, وہ خبر ہے جو عارف حمید بھٹی صاحب کا پروگرام, اس میں ایز اے گیسٹ تھے, اور انہوں نے وہاں پر بیچارے مجھے بڑے ڈس اپوائنٹڈ لگے, ان کے لہجے سے بھی, ان کی باڈی لینگویج سے بھی, ان کے ایکسپریشن سے بھی, کہ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے پروسیڈنگز میں. جج تو بڑے کھلے دل سے سنتے ہیں آرگیومنٹس, کہتا ہے یہ تو عجیب طریقے کا ہم ماحول دیکھ رہے ہیں, اس طرح کا تو ماحول نہیں ہم دیکھتے. امتیاز صدیقی صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے, BCO مقدمے لڑ چکے ہیں, اور وہ اس طرح سے بات کریں کہ ہم نے تو اس طرح نہیں دیکھے ماحول کبھی, یہ تو عجیب سا ہی کچھ ہو رہا ہے, ایسے لگ ہی نہیں رہا کہ کیس کی سماعت ہو رہی تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے. تو بڑے یعنی انہوں نے تو بڑے خیر محتاط انداز میں بات کی, لیکن بہت مجھے وہ ڈس اپوائنٹ نظر آئے. تو میں تو آنیسٹلی پچھلے کئی میرا خیال ہے دنوں سے نا, جب بار بار آپ کے وہ جو بت بنے ہوتے ہیں نا دھڑام سے نیچے گرتے ہیں, وہ والی کنڈیشن میں ہی فیس کر رہی ہوں ساری چیزیں. تو جسٹس قاضی فائزہ صاحب بھی ایسا ہی مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ اسی طرح کر رہے ہیں. اور بہرحال اس کیس میں وہ سننا نہیں اور چاہتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ بس فیصلے کی طرف جایا جائے, اور کوئی کیس لگا بھی نہیں رہے. بلکہ دوران سماعت 90 دن کے کیس کی بات ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ بھائی وہ کیس تو آپ لگا ہی نہیں رہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے یہ کیس ہی نہیں ختم ہونے دے رہے تو وہ کیسے لگائیں. تو اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ بھئی کئی کیسز کی سماعتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, یہ تھوڑی ہے کہ ایک کیس ختم ہوگا تو دوسرا چلے گا.
ٹھیک ہے آپ ان کے جو رولز والا معاملہ ہے سپریم کورٹ کا وہ پہلے طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ باقی سب چیزیں رک جائیں. اور جو 90 دن کے انتخابات کا معاملہ ہے وہ تو سیدھا سیدھا عوامی ایک ایشو ہے اور اس سے جڑا ہوا ہے. باقی سپریم کورٹ میں بینچ کون بناتا ہے یہ تو عوام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عوام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ آپ کا ایک ٹھیک ہے اپنا انٹرنل ایشو ہے، آپ اس کو ایک پورے ججمنٹ پورے فل کورٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن عوام کی اس میں کیا دلچسپی ہے بھائی؟ وہ آپ نے سائڈ پہ لگایا ہوا ہے جو عوام کے مسئلے ہیں، اور جو یہ والا مسئلہ ہے اس کو اٹھا کے آپ نے سب سے زیادہ سپر ہٹ بنا دیا ہے. تو اس طرح کا یہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ لگ رہی ہے. اور اس میں ایک بڑا اچھا کامنٹ میں جاتے جاتے بتا دوں کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ نے بنا دیا تو پارلیمنٹ کو نہیں آپ لوگ مان رہے، تو یہ وہ. تو ایک بڑی سمپل سی اس کی آرگیومنٹ ہے. آج میں نے ایک جگہ پڑھا کہ بھائی اگر پارلیمنٹ کل کو آ کے ایک جماعت اگر جیت جاتی ہے اور سادہ اکثریت سے اگر وہ حکومت بنا لیتی ہے یا اس کے پاس سادہ اکثریت ہے لیجسلیشن کی، تو اگر وہ یہ ایک قانون بنا دے اسی طرح کا جیسے ان لوگوں نے ون سائیڈڈ سا بنایا کہ بھائی ٹھیک ہے جو سب سے جونیئر جج ہے وہ آئندہ سے بینچ بنائے گا، تو پھر کیا آپ اس وقت بھی یہ بات کر رہے ہوں گے کہ بھائی ٹھیک ہے اب چونکہ پارلیمنٹ نے بنا دیا تو لہٰذا بنانے دو؟ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اس بات کے پیچھے چھپا جا رہا ہے کہ جی پارلیمنٹ نے بنا دیا. پارلیمنٹ جو بنیادی چیزیں ہیں چھیڑتی ہے جب اسے تو اسے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. سمپل اکثریت کے ساتھ اگر وہ بہت باریکی کے فیصلے اور سینسٹیو معاملات کو چھیڑے گی تو ظاہر ہے اس پہ کوشچن تو ہوں گے. اور یہ تو پھر اس میں بات ہے کہ جی سپریم کورٹ کے معاملات کے چلنے کے حوالے سے تو یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں. دیکھتے ہیں کس کے اوپر کیا بات آگے جا کے بڑھتی ہے. اور لاسٹلی میں جی بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اہم سینئر صحافیوں کو بھی نوٹس جاری ہو چکے ہیں، جن میں جاوید چودھری صاحب، شاہد میتلا صاحب شامل ہیں، اور پیمرا بھی اس میں جو ایسوسی ایشن آف پریس ہے یہ بھی اس میں شامل ہے. بیسکلی کیا ہے جی یہ مقدمہ؟ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی ایج کے بعد، ریٹائر ہونے کے بعد 2 سال تک ان کے اوپر پابندی ہے کہ یہ کوئی سیاسی گفتگو نہ کریں یا سیاسی کسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. تو اب ایک شہری، اب یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ عام طور پہ اچانک ہی کوئی خاص کسی کو پیغام بھجوانا ہوتا ہے نا، تو ایک شہری نمودار ہوتا ہے اور وہ پھر جو ہے وہ کوئی ریکویسٹ ڈال دیتا ہے کورٹس میں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی ایک شہری، ایک عام شہری، اس کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ جی جنرل باجوہ جو ہیں یہ مختلف اپنے اسٹیٹمنٹس کے ساتھ جو یہ پولیٹیکل سچویشنز پہ دیتے ہیں یا جو ان کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں مختلف صحافیوں کے ساتھ، جو کہ بعد میں پھر ظاہر رپورٹ بھی ہو رہی ہے اور صحافی ان کو کوٹ کر کے رپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ان کی بیسکلی حلف کی خلاف ورزی ہے کہ بھائی 2 سال تک کا آپ کو بریک کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بڑا غلط ہے اور اس سے جو ہے وہ ادارے کا امیج بھی خراب ہوتا ہے. تو یہ کر کے جو ایک پٹیشن ڈالی گئی ہے کہ اس کے اوپر ان سے جواب طلبی ہو، تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس پٹیشن کو انٹرٹین کرتے ہوئے جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب اور جاوید چودھری صاحب جنہوں نے اس طرح باجوہ صاحب سے ملاقاتوں کے احوال لکھے، یا شاہد میتلا صاحب جنہوں نے اس طرح کی کئی خبریں رپورٹ کی جو ان سے بات چیت ہوئی، تو ان سب کو انہوں نے نوٹس جاری کر دیے. اب یہ تو خبر ہے، جو اس کے پیچھے کی چیز ہے وہ بڑی سمپل اور نظر آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک میسج دیا گیا ہے، سافٹ سا میسج دیا گیا ہے جنرل باجوہ کو، جنرل فیض حمید صاحب کو. حالانکہ فیض حمید صاحب نے تو ایسے کوئی اتنی خاص بات چیت نہیں کی ہے، باجوہ صاحب البتہ کافی گفتگو فرماتے رہتے ہیں اور شاید ان کو ویسے بھی میسج پہنچایا گیا ہو اپنے تھرو بھی کہ بھائی زیادہ بات چیت نہ کریں، اس سے ادارے کے جو تاثر ہیں کہ جی ہم بڑے نیوٹرل ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ بڑا نقصان پہنچتا ہے. اور بہت کچھ جو معاملات ہوتے ہیں بند کمروں میں طے، وہ ضروری نہیں ہے کہ پبلک کے سامنے لائے جائیں. تو بھائی آپ یہ کیا چیزیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن باجوہ صاحب شاید اس خوش گمانی میں تھے کہ وہ چونکہ ایکس چیف ہیں تو ادارہ انہیں کبھی کچھ نہیں کہے گا، اور انہوں نے اس پر بلکہ پچھلے دنوں بھی اس طرح سے کچھ بات بھی کی شاید میتلا صاحب کے ساتھ ہی. لیکن اب انہیں ایک تھوڑا سا پہلے تو سافٹ میسج شاید پہنچایا گیا، اب تھوڑا سا ایک اس میں سیریس قسم کا میسج پہنچایا گیا ہے کہ بھائی اب آپ ذرا محتاط ہو جائیں، باز آ جائیں، اس طرح کی چیز نہ کریں. تو یہ ایک امپورٹنٹ بیسکلی صرف میسیجنگ ہے. باقی آپ کو معلوم ہے کہ اتنی تو ہماری عدالتوں کی اوقات ہے نہیں ہے کہ وہاں پر جناب چیفز، جنرل آرمی چیفز جو ہیں ان کو بلایا جا سکے.
تو اس کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت سیریس مقدمہ ہی آگے بڑھے گا اس طرح، لیکن یہ ایک بات ہے ضرور کہ ایک میسج البتہ جنرل باجوہ صاحب کو ضرور دیا گیا، کیونکہ ان کی بہت ساری گفتگو جو ہے اس سے پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریویل ہو جاتی ہیں، نہ صرف ان کے دور کی بلکہ آگے کا جو سیٹ اپ ہے جو اس وقت بھی چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہیں نہ کہیں کچھ شکوک و شبہات اور کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں اس کا ایک کرٹن ریزر سا جو ہے ان کی گفتگو میں پھر وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی، اب دیکھتے ہیں باجوہ صاحب کتنے محتاط ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔